अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम जावेद इकबाल है और आज हम जो है सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उर्दू, जो कि 11वीं क्लास का है, फर्स्ट ईयर का, जिसका आज मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट इंट्रोडक्शन कि मुकम्मल तारुफ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो उर्दू सब्जेक्ट के अंदर जो शामिल की गई हैं और कौन कौन से ऐसे डिफरेंट जो सेक्शंस हैं जो कि पंजाब के डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं उनके अंदर उनको शामिल किया गया है एक सब्जेक्ट के तौर पर और सिलेबस के हिस्से के तौर पर उस हवाले से। अब इन सेक्शंस का आगाज़ करने से पहले सवाल इस बात का है कि उर्दू ज़ुबान जिसकी एक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसको हम देखते हैं आज के दौर के अंदर कि जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुल्क में, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। शायद उसकी वजह यह भी है कि मुल्क पाकिस्तान की ये कौमी ज़ुबान डिक्लेयर हुई 1973 के बाद, जो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, क्योंकि उससे पहले दो ज़ुबानें जो है वो यहाँ पर राइज थीं, एक बंगाली थी और उसके बाद एक उर्दू थी। लेकिन जब 1973 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको उर्दू ज़ुबान को कौमी ज़ुबान के तौर पर जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो आज उर्दू ज़ुबान के हवाले से, चूँकि ये छोटी क्लासेस से जो है वो ये शुरू है और ऑनवर्ड तकरीबन जो है वो ग्रेजुएशन तक जो है और मास्टर्स लेवल में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर इसको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक जो है वो इसको इंक्लूड किया गया है यहाँ के सिलेबस के अंदर, जो खासतौर पर जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं उनके अंदर इसको शामिल किया गया। और उर्दू की जो वैल्यू है उस वजह से भी है कि कौमी ज़ुबान के हवाले से भी, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया है। इसके साथ साथ एक और भी इसकी बुनियादी वजह है कि सिलेबस के अंदर ख़ास तौर पर जो है स्टूडेंट्स के लिए 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट एक पार्ट 1 के अंदर उसको शामिल किया गया है और 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट इसको जो है वो पार्ट 2 के अंदर उसको जो शामिल किया गया है। तो एक नज़र अगर देखा जाए तो साइंस सब्जेक्ट्स के हट के आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर भी ख़ास तौर पर इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसको मरकज़ी हैसियत उस हवाले से हासिल है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि उर्दू, सवाल इस बात का है कि ये लैंग्वेज जो है वो मार्ज़ वजूद के अंदर आई कैसे है और किस तरीके से ये आके मुल्क पाकिस्तान का जो है वो हिस्सा बन गई है। कहा यह जाता है, बहुत सारे लोग इस हवाले से जो जिनका अदब से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है और ख़ासतौर पर तारीख़ के अंदर जिनकी एक बहुत ज़्यादा अहमियत और मकाम जिनको हासिल है, उनका ये कहना है कि उर्दू ज़ुबान एक बहुत ज़्यादा लश्करी ज़ुबान थी जिसको बर्र सगीर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर बर्र सगीर के अंदर जितने भी लोग जो आर्मी के अंदर एट दैट टाइम या मिलिट्री के अंदर जो है वो शामिल होते थे या शमूलियत अख्तियार करते थे, सो उस दौर के अंदर उनका ताल्लुक़ पूरे बर्र-ए-सगीर के मुख्तलिफ़ इलाकों से था और वहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती थीं। लिहाजा जितनी सारी कम्यूनिटीज़ और जितने सारे एरियाज़ के ये लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हुए और वहाँ पर इकट्ठे रहने की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग जब एक जगह पर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने से उनके आपस में ये एक नई ज़ुबान जो है वो मार्ज़ वजूद के अंदर आई। और इस नई ज़ुबान के मार्ज़ वजूद के अंदर आने के बाद अदबी हवाले से इसके अंदर जब मुख्तलिफ जो है वो नज़में कही गई, मुख्तलिफ गज़लियात को लिखा गया और कहा गया और मुख्तलिफ मुशायरों का आगाज़ हुआ, सो उसकी बुनियाद पर इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा हासिल है, जिसकी वजह से बर्र सगीर के अंदर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द जैसे बहुत सारे ऐसे जो शोराए कराम थे जिन्होंने जन्म लिया और उसके बाद उर्दू ज़ुबान को वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल होती गई। आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जब एक आज़ादी की तहरीक चल रही थी, सो उस दौरानिए के अंदर भी जहाँ बहुत सारे मुतालबात बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों के थे, उनमें से वहाँ एक बहुत बड़ा मुतालबा वो ये भी था कि जी उर्दू ज़ुबान को एक सरकारी ज़ुबान के तौर पर राइज किया जाए। वरना अगर ये ना होता तो सवाल इस बात का बहुत ज़्यादा पैदा होता है कि डर था कि हो सकता है कि उर्दू ज़ुबान सफ़ाई हस्ती से मादूम होकर रह जाए या मिट जाए यहाँ से। लिहाजा इस वजह से उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मुल्क पाकिस्तान के जो बहुत सारे मुसलमानों ने आज तक जद्दोजहद की है और हमेशा इसी कोशिश के अंदर आगे लगे रहें। अब हम आते हैं इस ज़ुबान की तरफ के मौजूदा दौर के अंदर भी हमारे सिलेबस के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर इसकी वैल्यू और इसकी अहमियत किस कदर अहम है और किस कदर हमारे लिए ये ज़ुबान अहमियत की हामिल है, उस हवाले से जब हम इस मामले को देखते हैं तो हमारे सामने इसके बुनियादी तौर पर जो है वो 4 सेक्शंस आते हैं जो लाहौर बोर्ड की जानिब से एक किताब के अकॉर्डिंगली हमने उनको यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। अब उसमें एक पहला जो सेक्शन आपका है वो चैप्टर्स का है, जो कि चैप्टर्स उसके अंदर शामिल किए गए हैं जिसमें से जो नसरी अंदाज के अंदर हैं कि एक ऐसे फॉर्म के अंदर एक मज़ामीन की सूरत के अंदर उनको शामिल किया गया और बुनियादी तौर पर 2 या 2.5 पेजेस के जो है वो टॉपिक उनको शामिल किया गया, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों के दरमियान एक खुद जो है वो डेवलपमेंट आ जाए कि उर्दू ज़ुबान को और नसर को वो अच्छे तरीके से समझ सकें और समझने के बाद उसमें से
اپنے انداز کے اندر اس کو نہ صرف ایکسپلین کر سکے, وضاحت اس کی کر سکیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک سینس ان کے اندر کلیئر کرنا اور ڈیولپ کرنا کا ایک مقصد ہوتا ہے, تاکہ بچے نہ صرف اردو زبان کو لکھ سکیں, پڑھ سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بیسیکلی اس کو وہ سمجھ سکیں, اور یہ بھی انہیں پتا چلے کہ کون سے رائٹر نے کس انداز کے اندر اس جو ہے وہ بات کو اس کے اندر جو ہے وہ لکھنے کا طریقہ اس نے اختیار کیا ہے. سو اس بنیاد پر اردو زبان میں بہت زیادہ قابلیت جو ہے ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے. اس حوالے سے ایک جو پوائنٹ ہمارا اس کے بعد ہے, چیپٹرز آپ کے تقریباً جو ہے وہ سلیبس کے اندر تقریباً 15 جو ہے یہاں پر چیپٹرز ہیں جن کو اس میں شامل کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ نظم کا آ جاتا ہے, اور نظم کے اندر خاص طور پر بہت سارے شعرائے کرام کو اس میں شامل کیا گیا ہے, اور ان شعرائے کرام میں جہاں بہت سارے دوسرے شعرائے کرام جو ہے وہ مشہور و معروف ان کا نام اور تذکرہ شامل ہے, اور ان کی مختلف نظموں کو جو کہ مخصوص ہیں اور آپ کے سلیبس کے اندر شامل کی گئی ہیں, جس کا مقصد ہے کہ آپ کی جو ذہنی صلاحیت ہے اس کو مختلف انداز کے اندر جو ہے وہ اجاگر کرنا ہے. اس حوالے سے بھی نظموں کو بہت زیادہ اہمیت اور مقام جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے, اور بہت ساری نظمیں یہاں پر شامل بھی کی گئی ہیں جن کا بنیادی مقصد ان نظموں کو, اس کی سینس کو سمجھنا ہے, اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنے الفاظ کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین بھی کرنا ہے اس کے اندر, جو کہ آپ کے پارٹ جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ ہے جس کے اندر اس کو جو ہے وہ شامل کیا گیا. تھرڈ پارٹ آپ کا جو ہے وہ حصہ غزلیات کا ہے. اس میں ہر ایک جو شاعر ہے تقریباً 7 شعراء کرام کو آپ کے اس حصے کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا, اور ان کو شامل کرنے کے بعد اس میں ہر ایک جو شاعر ہے اس کی 2 غزلیات جو ہیں ان کو یہاں پر اس میں شامل کیا گیا, اور شامل کرنے سے ایک اور اس میں فائدہ کیا گیا ہے کہ ہمیں جو شاعر کا جو طرز عمل ہے, جو تخیل ہے اس کا, جس انداز کے اندر اور جس سوچ کے ساتھ اس نے اس کو لکھا ہے, اس کو لکھنے کے اندر اس کی سینس کو سمجھا جا سکے, اور سمجھنے کے بعد اس کے انداز بیان کو اچھے انداز کے اندر بیان کیا جا سکے. بنیادی مقصد بیسیکلی جو شاعری کا ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان کے اپنے جو شعور ہے اس کی پختگی ہو, اور پختگی کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اور اپنی جو سیلف ہے اس کی جو گرومنگ کر سکے, اور خود کی جو انفرادی جو صلاحیت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اجاگر کر سکے. اس حوالے سے اب یہ 3 پارٹ ہمارے اس سلیبس کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, جن میں سے ایک پہلا پارٹ جو ہے وہ تھوڑا سا جب اس کو انداز بیان کے اندر تھوڑا جدا گانا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر 2 پارٹس جو کہ ہمارے جو ہے وہ پوئٹری کے اوپر بیس کرتے ہیں. اور پوئٹری کے اندر بھی بیسیکلی مختلف انداز اور مختلف اصناف کا تذکرہ کیا جاتا ہے, جن کو ہمارے آج کے سلیبس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نظم کا طرز عمل لکھنے کا, بیان کرنے کا, بولنے کا, پڑھنے کا, اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. غزل کا جو ہے وہ انداز, اس کا لکھنے کا, بولنے کا, سمجھنے کا انداز جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. غزل کی ایک باقاعدہ جو ہے وہ لمٹ ہوتی ہے کہ خاص لمٹ کے اندر اس کو رہ کر ہم نے اس کو ایک لکھنا بھی ہوتا ہے اور اس کو ہم نے پڑھنا بھی ہوتا ہے. غزل کے اندر ہم خاص طور پر عام طور پر جو ہے وہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کے جو طرز عمل ہے اس کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم مختلف چیزوں کو جو ہے وہ انداز کو اپناتے بھی ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں, جبکہ نظم کے اندر ہم متفرق جو موضوعات ہیں ان کو بھی اپنی جو ہے وہ اس زبان کے اندر اس کو شامل کرتے ہیں. ایک ہمارا جو 4تھ پارٹ ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا 3-1, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ گرامر کا جو سیکشن ہے آپ کا یہ اس وجہ سے بنیادی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر یہ پورشن اگر آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے باقی 3 پورشن بھی ہیں ان کو اتنی زیادہ ویلیو اور اہمیت ان کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ کہ گرامر کے اندر اگر آپ کو سینس نہیں ہے کسی بھی چیز کے لکھنے کی, یا اگر آپ فقرہ مکمل نہیں کر پاتے, یا آپ کو یہ سمجھ نہیں رہتی کہ کیا یہ فقرہ یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, سو ایسی سچویشن کے اندر آپ کبھی بھی نہ تو اس چیز کو اختصار کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں, نہ اس کو لکھ سکتے ہیں, اور نہ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. سو جو آپ کا حصہ گرامر کا ہے, یہ گرامر کا سیکشن جو ہے وہ یہ بیس کرتا ہے مختلف موضوعات پہ, جس میں سے ایک پہلا موضوع جس کو یہاں پر اگر جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے سو وہ ہے ایک مضمون کا, کہ اس کو پڑھنے کے بعد خود کے اندر آپ کے اندر اتنی اہلیت ہو کہ آپ کم سے کم جو ہے وہ 80 سے 90 جو لائن ہے اس کو اپنے الفاظ کے اندر جو ہے اس کو لکھ سکیں, کسی بھی ایک ٹاپک پہ لکھ سکیں. یہ آپ کے اندر جو ہے ایک اہلیت جو ہے اس کو پیدا کرنے کی اس حوالے سے کوشش کی جاتی ہے. پھر اس حوالے سے ایک دوسرا آپ کا سیکشن اس کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ ایک مکالمہ لکھنے کے حوالے سے آپ کی ایک ویلیو جو ہے اس حوالے سے ایک بہت زیادہ کلیئرٹی اس کے اندر آ جائے کہ اگر ہم نے کسی بھی شخص کے ساتھ گفت و شنید کرنی ہے, بات چیت اگر ہم نے کرنی ہے, سو بات چیت کرنے کے انداز کے اندر ہم کس طریقے سے اس سے بات کا آغاز کریں گے, کیسے اس کی بات کا جواب دیں گے, اور کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم اس کے اندر استعمال کرتے ہوئے ہم کسی سے بات چیت کرنے کے لیے, خطاب کرنے کے لیے ہم اس کا آغاز کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ایک آپشن کے طور پر اس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایک لفظ آپ کے لکھا گیا یہاں پر سلیبس کے اندر روداد کا. سو روداد ہم کہتے ہیں جی کہانی کو, آپ کہانی بناتے کیسے ہیں, کہانی کو لکھتے کیسے ہیں, اور بہت ساری کہانیاں جیسے ہی بچہ چونکہ زمانہ طالب علمی کے اندر جو ہے وہ پڑھنا شروع ہوتا ہے
تو اسی دور کے اندر یہ مختلف کہانیوں کو وہ پڑھتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جو عمر و عیار کی کہانیاں جو ہے وہ ہمارے ہاں تخیلاتی بہت زیادہ ہیں, جن کو بچے بہت زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں. شیخ چلی کی جو ہے وہ کہانیاں بہت زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں. قصہ چہار درویش کا جو ہے وہ تذکرہ ہم بہت زیادہ شوق سے اس کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. سو ایسی سچویشن کے اندر بہت ساری ایسی تخیلاتی جو کہانیاں ہیں جن کو انسان پڑھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. اور رودات کا مقصد بیسیکلی انسان کی اپنی ایک سوچ کے ساتھ ایک نئے کریکٹر اور نئے کردار کو جنم دیتے ہوئے ایک سبق آموز ہم نے ایک کہانی کو بنانا ہوتا ہے, جو کہ ہم دوسرے پڑھنے والوں کے لیے ایک سبق ان کو سکھانے کے لیے بیسیکلی ہم اس رودات کو جو ہے اس حوالے سے اس کا آغاز کرتے ہیں. سو اسی طریقے سے آپ کے گرامر کے اندر جہاں یہ دونوں ایک عنوانات بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دو آپ کے امپورٹنٹ ایلیمنٹس اور بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں, جن میں سے یہ کہا جاتا ہے جیسے کہ گرامر کے اندر مختلف جملے جو ہیں ان کو دیے جاتے ہیں جن کی درستگی اگر آپ سے مطلب ان کو کرنی ہوتی ہے کہ کہاں پہ کون سا ورڈ ایسا ہے جو کہ غیر مناسب ہے یا نامناسب ہے اس کے اندر جو شامل نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی جگہ کون سا ایسا جو جملہ ہے جو بہت زیادہ مکمل طور پر جو ہے وہ درستگی کے حوالے سے شامل ہونا چاہیے, جس کی بنیاد پر یہ لگے کہ یہ جملہ بہت زیادہ ٹھیک ہے اور اتھینٹک ہے اور اب جا کر اس جملے کی جو ہے وہ درستگی مکمل ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف جو ہے وہ اور بھی معاملات جن کا تذکرہ کرتے ہیں, جیسا کہ اعراب ہے. تو اعراب کے اندر ضرب, زیر ہے, زبر ہے, جزم ہے, پیش ہے, تنوین ہے, اس کا استعمال ہم کرتے ہیں تاکہ ایک پڑھنے والے کے لیے ایک بنیادی طور پر جو ہے وہ سہولت ایک پیدا ہو سکے اور اپنے ویورز کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آسانی کر سکیں. سو میجر بیسیکلی اگر ہم تذکرہ کریں آپ کے پورے جو ہے وہ سرمایہ اردو کے 100 مارکس کا فرسٹ ایئر کے اکارڈنگلی, سو ہمارے پاس بیسیکلی یہ 4 اس کے ایک سیکشنز آ جاتے ہیں, جس میں سے پہلا سیکشن آپ کا چیپٹر کا ہے جو کہ 15 جس کے اندر اسباق جو ہے وہ شامل ہیں. سیکنڈ آپ کا پورشن جو ہے وہ نظموں کا ہے جو کہ 13 اس کے اندر نظمیں شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو غزلیات ہیں جس میں 7 شعراء کرام کو شامل کیا گیا ہے اور ہر ایک شاعر کی 2 غزلیات جس کو شامل کیا گیا ہے. سو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ 14 غزلیں جو ہے وہ بنتی ہیں جن کو ہم جو ہے وہ آگے چلیں گے اور ان کو سارے کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم گرامر کے پورشن پہ بھی مکمل طور پر توجہ دیں گے تاکہ آپ کی جتنی بھی غلطیاں ہیں, کمی ہے, کوتاہی ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے اس کو خاص طور پر جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو دور کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے جتنے جو ہے وہ جملے ہیں ان کی درستگی بھی کیسے کروائی جاتی ہے, اور بہت سارے ایسے معاملات جو کہ امپورٹنٹ ہیں ڈفرنٹ پنجاب کے بورڈز کے اکارڈنگلی ہم ان کو یہاں پر ہائی لائٹ کرتے ہوئے آپ کو میکسیمم مارکس کو دلوانے کے حوالے سے بھی مکمل طور پر جو ہے وہ کوشش کریں گے تاکہ جس حد تک ہو سکے مکمل طور پر اس میں کامیابی حاصل کر سکیں. شکریہ.